आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आज हम एक ट्रिकी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस सिलसिले में पहला सवाल है कि सर तब्दीली क्या होती है? जी मुझे दे दीजिए, मैं आपको ये वापस कर दूंगा क्योंकि हमारे बहुत से मेहरबान दोस्तों ने शिकायत की थी कि पारोश बीबी की आवाज़ तो बिल्कुल ठीक पहुंचती है और मेरी आवाज़ जो है वो पहुंचने में उन्हें दिक्कत पेश आती है। तो एक तो हर इंसान का एक नेचुरल आवाज़ का वॉल्यूम डेसिबल उसका होता है, तो वो मेरा लो है। और कुछ ये हुआ कि मैंने नौजवानी और ये जो बरस थे वो ऐसे बुज़ुर्गों में गुजारे जिनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करना मायूब समझा जाता था, तो वो आदत हो गई है। तो आज हमने जो है ना, वो हमारे जो दोस्त हैं यहाँ इमरान शफ़क़त साहब, उनसे दरख्वास्त की कि हजूर अपना माइक हमें कुछ देर के लिए अनायत कर दें। मुझे उम्मीद है कि अब ये दिक्कत पेश नहीं आएगी। अब आपका ये सवाल है कि तब्दीली क्या होती है। तब्दीली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम रात को सोएं और सुबह जागें और हमें ख़बर मिले कि हमारा मुल्क तब्दील हो गया है, बेहतर हो गया है, इसमें जो ख़राबियाँ थीं वो दूर हो गई। तब्दीली एक प्रोसेस का नाम है। इट टेक्स टाइम। अक़दार लोगों की, इदारे, मुआशी मामलात, ये बेहतर होने में वक्त लेते हैं। तो जो सियासी रहनुमा होते हैं उन्हें ये कहने का शौक़ होता है कि अगर वो हुकूमत में हों तो तब्दीली आ जाएगी। उस पे जो मुवर्रिखीन हैं, जो तारीख़ दान हैं, हिस्टोरियन हैं, वो ये कहते हैं कि दरअसल इस तरह की तब्दीली का मतलब होता है कि रोग एलिमेंट्स का एक टोला चला जाता है और दूसरा टोला आ जाता है। इस तरह की तब्दीली जो है वो इसको तब्दीली नहीं कहा जाता। तब्दीली वो है जिसके नतीजे में एक अमल के ज़रिए पायदार बुनियादों पे लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर हो, अवाम में और रियासत में एक दूसरे में एतमाद पैदा हो, लोगों को कानून पे अमल दरामद की ज़मानत हो, उन्हें इसकी तहफ़्फ़ुज़ हो। जुर्म तो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर शहरियों को इल्म हो कि अगर कोई जुर्म हुआ तो रियासत विल टेक इट वेरी सीरियसली, और जो लोग उसके ऐसा जुर्म करने वाले होंगे या होगा या होगी, वो अपने कानून के मुताबिक जो है उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी। तो इन चीज़ों को तब्दीली कहा जाता है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका ऐलान जो है वो रेडियो पे किया जाए कि तब्दीली आ गई। वो तब्दीली नहीं होती, वो चेहरों की तब्दीली होती है। कौमों की तामीर जो है वो बहुत वक्त लेती है। फ़िक्र एक उम्र में, एहसास में हल होती है, बड़ी मुश्किल से दिमागों में दिए जाती है। जी, तो इसके बाद मेरे जहन में जो सवाल आता है वो ये कि तब्दीली के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मुअस्सर है? 4 फैक्टर्स हैं मेरे पास। पहला साजिश, दूसरा इकॉनमी, तीसरा तहरीक और चौथा जो है वो है सियासी अमल। ठीक है, मेरे ख्याल में तरतीब में आपसे हो गया, ये अच्छा है। यही 4 बुनियादी रास्ते समझे जाते हैं। इनमें से 2 मनफी हैं और 2 मस्बत हैं, पॉजिटिव हैं। साजिश दरअसल चंद लोग मिलके एक जुर्म की मंसूबा बंदी करते हैं जिससे वो अपने मकासद हासिल कर सकें, और उस साजिश के असल मकासद बयान नहीं किए जाते,
عام آدمیوں کو، لوگوں کو، شہریوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کی بہت ضرورت تھی۔ سازش کا المیہ یہ ہے کہ ایک تو جلد یا بدیر بے نقاب ہو جاتی۔ سائنسدانوں نے باقاعدہ فارمولے دریافت کر رکھے ہیں کہ اگر کسی سازش میں اتنے لوگ شریک ہوں تو اتنے دن میں وہ سامنے آ جائے۔ ایک دوسری بات، کیونکہ سازش جو ہے وہ ایک مشمولہ انکلوسیو، جس میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو شریک کیا جائے، ایسا عمل نہیں ہوتا بلکہ ایک خفیہ عمل ہوتا ہے۔ اس لیے سازش جلد یا بدیر ناکام ہوتی ہے۔ مثالیں پیش کر دوں چھوٹی چھوٹی، جیسے شاہ فاروق کو مصر میں نجیب نے ہٹایا تھا، نجیب کو کچھ عرصے کے بعد ناصر نے ہٹا دیا اور ناصر 69 تک زندہ رہے۔ مصر جو ہے وہ آج بھی فوجی آمریت میں ہے۔ شاہ فاروق کو ہٹا دیا تو وہ تبدیلی نہیں تھی، وہ بنیادی ڈھانچے، وہ وسائل کی تقسیم میں عوام کی شرکت وہ شامل نہیں تھی۔ اب یہ تو میں نے مصر کی مثال لی نا، دور جا کے۔ ہمارے اپنے ملک میں 1951 سے 2 افراد مین اور 2-4 ان کے چیلے چانٹے، جو 2 مین تھے وہ تھے، پہلے تھے اسکندر مرزا اور دوسرے تھے ایوب خان۔ یہ اس ملک پہ قبضہ کرنے کی سازش کر رہے تھے، اس کی باقاعدہ ریہرسلز ہو رہی تھی۔ 1953 میں چھوٹے پیمانے پہ مارشل لاء لگا کے، اس پہ عوامی رد عمل دیکھ کے اور پھر حکومتوں کو گرا کے بنا کے مختلف طرح سے سیاسی جماعت بنا کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروا کے پروپیگنڈا کر کے سیاستدانوں کی ساکھ بگاڑ کے، ایک لمبا پروسیس تھا جو اکتوبر 1958 کی 7 اکتوبر کو اسکندر مرزا اور ایوب خان نے وہ آئین توڑ دیا جو 9 برس کے بعد بنا تھا اور ابھی اسے بنے ہوئے 2 برس بھی مکمل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے 20 دن بعد ایوب خان نے اسکندر مرزا کو بھی ہٹا دیا۔ وہی ایوب خان جو 1951 سے 1958 تک اسکندر مرزا کے نفس ناطقہ تھے، ان کے ہمزاد تھے، ان کے ساتھ دانت کاٹی روٹی کا ساتھ تھا، وہ اچانک جو ہے وہ ملک کے لیے ناگوار ہو گئے۔ سازش یہ تھی کہ یحییٰ خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا ووٹ کے ذریعے دیا ہوا فیصلہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اور اپنی صدارت کی ضمانت چاہتے تھے۔ یہ سازش تھی، ملک ٹوٹ گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ نہیں ہوا نا، اور وہ صدر بھی نہیں رہ سکے، سازش ناکام ہو جاتی ہے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے تحریک، بڑی امپورٹنٹ جی، اور نوجوانوں میں عام طور سے تحریک کے بارے میں بڑا جوش و جذبہ پایا جاتا ہے۔ اچھے مقاصد کے لیے تحریکیں چلتی ہیں، مثلاً عورتوں کے لیے ووٹ کی تحریک، مثلاً کالے اور گورے میں امتیاز کے خلاف تحریک، مثلاً غلامی کے خلاف تحریک، مثلاً چین میں عورتوں کے پاؤں باندھنے کی اور چھوٹا کر دینے کی تو وہ چل نہ سکیں، تاکہ فزیکلی جو ہے مرد ان پہ آسانی سے جو ہے وہ بالادستی حاصل کر سکے۔ وہ جتنا چھوٹا پاؤں ہوتا تھا اتنی ہی وہ رئیس زادی سمجھی جاتی تھی، اور اس کے پاؤں کو پھول کمل کہا جاتا تھا۔ اور اس کے پاؤں آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ ہڈیاں اور سب سے زیادہ نازک جو تعلق ہے نا ہڈیوں کا، وہ پاؤں میں ہوتا ہے، کیونکہ پاؤں پہ پورے جسم کا بوجھ ہوتا ہے، اور ہماری ساری نقل و حرکت جو ہے وہ پاؤں کے ذریعے ہوتی ہے۔
تو وہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کے وہ ایک مٹھی کی طرح ہو جاتی تھی. اس کے خلاف تحریک چلانا پڑی. راجا رام موہن رائے نے ستی کے خلاف تحریک چلائی. ہمارے اپنے ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں سر سید نے انگریزی تعلیم کے لیے اور نئی تعلیم، جس کے لیے اصل لفظ انگریزی تعلیم نہیں تھا، اس کے لیے لفظ تھا نافع علم. ایسا علم، ایسی تعلیم جو قوم کے لیے نفع آور ہو، اس کو فائدہ ہو، وہ آگے بڑھ سکے، وہ ترقی کر سکے. وہ بھی ایک تحریک تھی. لیکن ہمارے ملک میں، پاکستان میں جو تحریک ہے اس کا مفہوم بدل گیا ہے. میں چند سیاسی گروہوں کے نام لیتا ہوں، ان سب میں تحریک کا لفظ آئے گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تحریک انصاف آخری ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ تحریک استقلال اصغر خان کی. پھر مہاجر قومی موومنٹ، بالکل ٹھیک، مہاجر قومی تحریک موومنٹ. پھر پاکستان عوامی تحریک، طاہر القادری والی تحریک، صحیح ہے، ٹھیک ہے. ابھی تحریک لبیک آپ دیکھ رہے ہیں. تحریک نفاذ محمدیہ صوفی محمد والی. دیکھیے، سیاسی عمل سیاسی جماعت کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، جس کی ایک تنظیم ہوتی ہے، منشور ہوتا ہے، عہدیدار ہوتے ہیں، نچلی سطح سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ اس کا ایک نیریٹو ہوتا ہے، اس کی ایک پالیسیز ہوتی ہیں. وہ ملک میں جو ہے وہ ملک کو کیسے چلانا ہے اس کا ایک منصوبہ رکھتی ہیں. تحریک ایک ہنگامہ ہوتی ہے. اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ جب پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے نام میں تحریک کا لفظ سنیں تو جان لیجئے کہ تحریک کہیں اور ہے، جلسہ کہیں اور ہے. یہ جو پاکستان کے ذہن میں کیا ہے بتائیے. تحریک پاکستان میں جو بہت سی کمزوریاں پیدا ہوئیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ مسلم لیگ ایک منظم سیاسی جماعت نہیں تھی، بلکہ ایک تحریک تھی. ایک ہنگامے بے موقوف ہے گھر کی رونق. تو تحریک کے جوش و جذبے میں کچھ لوگ گرم خون والے مارے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو اجتماعی مقاصد ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. تو میں نے سازش اور تحریک بیان کر دی. جی ملکوں میں، قوموں میں حقیقی تبدیلی دو طرح سے آتی ہے. 1، سیاسی عمل جو دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے اتنے طویل عرصے تک جاری رہے تسلسل کے ساتھ کہ لوگوں کو سیاسی عمل کے ذریعے اپنی بہتری نظر آنا شروع ہو جائے. ان کے لوگوں کے فیصلے وہ صحیح یا غلط کس بندے کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ یقین ہو کہ سیاسی عمل کے ذریعے ہم اپنے ملک کے سمت متعین کرنے میں، ڈائریکشن طے کرنے میں، ڈائریکشن جو ہے ڈیفائن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سیاسی عمل تبدیلی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک مثال پیش کروں. انڈیا کہاں تھے وہ 91 میں؟ 2022 میں کہاں ہے؟ معیشت کہاں ہے؟ گروتھ ریٹ کہاں ہے؟ زر مبادلہ کے ذخائر کہاں ہیں؟ عام آدمی کی انکم کہاں ہے؟ اگرچہ بنگلہ دیش سے تھوڑی کم ہے لیکن ملک کی آبادی بھی تو دیکھیں. یہ 30 برس لگے ہیں. سیاسی عمل کے ذریعے ہوا ہے. نہ وہاں پہ اس دوران میں کوئی مارشل لاء لگا ہے، نہ کوئی انقلابی لیڈر آیا. نرسیما راؤ سے زیادہ دھیما اور واجپئی سے زیادہ تحمل والا اور منموہن سنگھ سے زیادہ ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تبدیلیاں انہی کے ادوار میں آئیں. سیاسی عمل، ٹھیک. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے صحیح معاشی پالیسیاں جن کی بنیاد پیداوار ہو اور ایسی چیزوں کی پیداوار پروڈکشن ہو جنہیں کسی کو بیچا جا سکے. کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے کا
معیار کیا ہے کہ اس کے پاس بیچنے کو زیادہ ہے اور خریدنے کی ضرورت کم ہے. آپ تمام ترقی یافتہ ممالک جو پہلے 10-15 ہیں 30 لے لیجئے, ان میں سے ہر ایک کی ایکسپورٹ دیکھ لیجئے اور امپورٹ دیکھ لیجئے اور آپ کو فرق نظر آ جائے گا. ایکسپورٹ زیادہ ہے اور امپورٹ کم ہے. جی. ایکسپورٹ زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ ایسا بنایا ہے نا جسے کوئی خریدنا چاہتا ہے. اس میں سے ان ممالک کو چھوڑ دیجئے جن کے ہاں یہ تیل وغیرہ ہے. ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں, کچھ لوگ یہ خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے فلانی جگہ سے جو ہے نا وہ فلاں چیز نکل آئے گی زمین کے نیچے سے. اگر معدنیات ہی آج کی دنیا میں ترقی کا پیمانہ ہوتی تو افریقہ کے بہت سے ممالک میں تو ہیرے کی کانیں ہیں, سونے کی کانیں ہیں, لیکن وہاں سیاسی نظام ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, تو وہ ملک غریب ہیں, خانہ جنگیوں کا شکار ہیں. وہاں پہ جو ہے عام آدمی جو ہے اس کی زندگی میں اور جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. معدنیات بہت اہم چیز ہوتے ہیں, لیکن جان لیجئے کہ جرمنی اور جاپان کے پاس معدنیات نہیں ہیں. ٹھیک, معدنیات تب فائدہ دیتی ہیں جب جو زمین کے نیچے ہے اس کا کوئی تعلق جو ادھر سر میں ہے اس کے ساتھ بھی ہو. بالکل. انسانی سرمایہ کیسے بنتا ہے؟ جی, کوالٹی ایجوکیشن سے. ان دونوں میں تعلق ہوگا تو معیشت آگے بڑھ سکتی ہے. میں نے جو عرض کیا کہ کائنڈلی تبدیلی اور سیاسی تحریک پہ بھروسہ نہیں کیجیے. سیاسی تحریک ایک جلوس, ایک ہنگامہ ہوتا ہے جس میں لوگ جوش و خروش میں سے شامل ہو جاتے ہیں. ہم نے عرب اسپرنگ کا حال نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا کہ وہاں وہ تبدیلی نہیں آ سکی جس کی امید ہم 2010 یا 11 میں یا 12 میں کر رہے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے وہ سیاسی نظام موجود نہیں تھا جو اس تحریک کو سمت دے سکتا, ڈائریکشن دے سکتا, اس کو آرکیسٹریٹ کر سکتا, اس کو آرگنائز کر سکتا. یہ وجہ ہوئی ہے کہ ان ممالک میں بجائے اس کے کہ چیزیں بہتر ہوتی الٹا مزید خراب ہو گئی. جی ٹھیک ہے. تو سازش نو تحریک الا یہ کہ وہ کسی سماجی خرابی, کسی بنیادی امتیازی سلوک کے خلاف, سوشل ریفارمز کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں, سوشل ریفارمز وغیرہ کے لیے ہو. اس کے لیے تو تحریکیں ہوتی رہنی چاہیے, بہت ضروری ہیں. لیکن سیاسی عمل تحریکوں سے نہیں دستور کی پابندی سے آگے بڑھتا ہے, اور اس دستور کی پابندی کی بنیاد جو ہے وہ معاشی صحیح درست معاشی فیصلے ہوتے ہیں. جی یہ میری رائے. جی I'm sorry اگر میں نے زیادہ لمبی بات. It's okay. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیسے علم ہوگا, کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو تبدیلی ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ شکریہ پارول. اچھا میرا خیال تھا کہ اس کا جواب پہلے سوال کے میں ہی دے دیا تھا. جب مثال پیش کروں, جب لوگ اپنے ملک میں اپنی حکومت پہ تنقید کرنے سے نہیں گھبرائیں, انہیں اپنی رائے دیتے ہوئے یہ خوف نہ ہو کہ ہمیں اس کے انجام میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اور جب وہ اپنے ملک سے باہر جائیں تو اپنے ملک اور اپنی حکومت اور اپنی ریاست کا دفاع کریں. یہ نشان ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اس میں ریاست اور عوام کا وہ رشتہ قائم ہو گیا ہے جو بالآخر ان کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا. اور ایک آپ کو میں نے پہلے بھی وہ یہ بیان کر رکھا ہے, دوہرا دیتا ہوں کہ کسی ملک کی سرحدوں پہ جا کے پیروں کے نشان دیکھیں, لوگ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر آنا چاہ رہے ہیں. چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ایک تیسری بات بھی بتاؤں, اس ملک کے سڑکوں پہ چوراہوں پہ جا کے بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو دیکھیں
کیا وہ ہنس رہے ہیں، کیا وہ مسکراتے ہیں، یا وہ پریشان ہیں؟ ان کے چہرے جو وہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کے چہروں سے پریشانی یہاں ہے۔ کسی ملک میں ہنسی کا جو لیول ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہوائی آلودگی کی یہ سطح ہے نا، آبی آلودگی کی، پانی کی میں جو پولوشن ہے اس کی یہ سطح ہے۔ میں کہتا ہوں مختلف قوموں میں ہنسی کا جو شرح ہے، کہکہے کی جو شرح ہے، مسکراہٹ کی جو شرح ہے، وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ معاشرہ ایسے نہیں کہ الف اے پوائنٹ سے چل کے بی تک پہنچے گا تو تبدیل ہو جائے گا۔ تبدیلی تو ایک مسلسل عمل ہے، گریجول پروسیجر، لیکن اس تبدیلی کے عمل پہ جو لوگوں کا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں درست سمت میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ جی تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔